बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, सुलह हुदैबिया में एक शेख थी, यानी जो कबीले चाहें वो चाहें तो मुसलमानों के साथ मिल जाएं, यानी अहले मदीना के साथ मिल जाएं, या जो कबाइल हैं वो अपनी मर्ज़ी से अहले कुरैश के साथ इलाक़ कर सकते हैं। इसी बिना पर एक कबीला बनु बकर जो है वो कुरैश के साथ मुल्हिक़ हो गया, और एक कबीला बनु ख़ज़ा जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा यानी उनके हलीफ़ कबीलों में से हो गया। दरअसल ये जो दो कबीले थे, अगर हम बात करें तो बनु बकर और बनु ख़ज़ा, इनमें बहुत अरसे से एक दुश्मनी चल रही थी। जब अहले कुरैश को मुसलमानों के साथ जो जंग चल रही थी उसमें एक गैप आ गया, एक वक्फ़ा आ गया था सुलह हुदैबिया की वजह से। तो अब कुरैश को ये मौका मिल गया था कि वो अपनी तमाम पुरानी दुश्मनियों का हिसाब चुका सके। चुनाचे बनु बकर ने इस मौके को बेहतर जानते हुए बनु ख़ज़ा पे हमला कर दिया, और न सिर्फ बनु बकर ने ही हमला किया बल्कि उनके साथ साथ कुरैश के बड़े बड़े सरदारान, जिसमें अकरमा बिन अबू जहल और तमाम लोग शामिल थे, उन्होंने भी साथ इस हमले में शरीक होकर बनु ख़ज़ा पे धावा बोल दिया। बनु ख़ज़ा ने अपनी जान बचाने के लिए हरम काबा में जगह ली, लेकिन वहाँ भी बनु बकर जो हैं वो बनु ख़ज़ा के लोगों का क़त्ल करते रहे। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़, यानी ये रिवायत है हज़रत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, कि वो वज़ू फरमा रहे थे और अचानक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आती है, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, यानी मैं हाज़िर हुआ, मैं हाज़िर हुआ, मैं हाज़िर हुआ। और कुछ देर के बाद फिर यानी आवाज़ आती है, नुसरत नुसरत नुसरत, यानी मदद मिल गई, मदद मिल गई, मदद मिल गई। हज़रत बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किससे गुफ्तगू फरमा रहे थे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि बनु बकर जो है उसने हमारे हलीफ़ कबीले बनु ख़ज़ा पे हमला कर दिया है, और यूँ जो सुलह हुदैबिया, ये सुलह जो की गई थी, ये उस दिन ख़त्म हो गई। यानी अब मुसलमानों और कुरैश के दरमियान जो मुआहदा था वो ख़त्म हो गया। इस मुआहदे की तजदीद के लिए कुरैश ने मुख्तलिफ़ लोगों को भेजा, जिसमें अबू सुफियान को भी भेजा गया कि किसी तरह इस मुआहदे की तजदीद करा ली जाए, ताकि मुसलमान जो हैं वो कुरैश पे हमला आवर ना हो सके, क्योंकि अहले कुरैश ये जान चुके थे कि अब मुसलमान ताकत में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और मदीने में रहते हुए न सिर्फ इनकी तादाद में इजाफ़ा हुआ है, इनकी जंगी साजो सामान में इजाफ़ा हुआ है, बल्कि एक बहुत बड़ी क़ुव्वत बन चुके हैं। किसी सूरत वो सकत नहीं रखते थे कि वो मुसलमानों के लश्कर का मुकाबला कर सकें। बहरहाल नाज़रीन, सुलह हुदैबिया अपने अख्तिताम पर पहुँचती है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम हलीफ़ क़बाइल को ये हुक्म सादिर फरमा देते हैं कि वो जंगी साजो सामान की तैयारी करें और उन्हें अब सफ़र पे जाना है। किसी को ये नहीं पता होता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जानिब जा रहे हैं, कौन सा रास्ता लिया जाएगा। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के के करीब पहुँचते हैं और एक पहाड़ के अतराफ़ अपने लश्कर को फैला देते हैं, फिर रात में जो आग जलाई जाती है, यानी कि कुरैश जब इस मंज़र को देखते हैं रात के वक्त, तो वो इस बात का अंदाज़ा कर लेते हैं कि अब किसी सूरत भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला या उनके लश्कर से मुकाबला नहीं किया जा सकता, लिहाजा हथियार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लश्कर के साथ मक्के में दाखिल होते हैं तो एक फ़ातेह, इतना बड़ा फ़ातेह जो कि इतने बड़े लश्कर के साथ आ रहा है, और मद्दे मुकाबिल जो अहले कुरैश हैं वो हथियार डाल चुके हैं, लेकिन खून की एक छींट तक नहीं बहती। ये एक मिसाल है जो न सिर्फ अब तक कायम है बल्कि रहती दुनिया तक कायम रहेगी कि इतना बड़ा शहर फ़तह हुआ, 13 साल की वो जो जुल्म थे, जो जबर थे, वो तमाम बर्दाश्त करने के बाद किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया गया। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे फ़तह मक्का के हवाले से। हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। यहाँ मैं दरख्वास्त करूँगा क़ारी फैसल चिश्ती से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर तिलावत कुरान पाक पेश करने का शर्फ़ हासिल करें। क़ारी फैसल चिश्ती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि
رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल चिश्ती। नाज़रीन, सूरह फ़तह की तलावत पेश की गई। मैं इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जब अल्लाह की मदद और फ़तह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज फ़ौज दाखिल होते हैं, तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। यहाँ मैं दावत देना चाहूँगा हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ़ नात ख्वां सना ख्वां, बहुत खुशलहन नात ख्वां हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न से अवार्ड याफ्ता हैं, नात गो शायर हैं और शोबा दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है। जनाब शकील मदनी, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब शकील मदनी तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्द व सना पेश करने की सआदत हासिल करें। जनाब शकील मदनी। मालिके कुल खुदाए हस्तो कोई तेरे सिवा नहीं माबूद, कोई तेरे सिवा नहीं माबूद। हर तख़य्युल से मावरा है तू, हर तख़य्युल से मावरा है तू, हर तख़य्युल में है मगर मौजूद, हर तख़य्युल में है मगर मौजूद। चाहते हैं तेरी रज़ा हम लोग, चाहते हैं तेरी रज़ा हम लोग, भेजते तेरे नबी पे दुरूद, भेजते
بھیجتے ہیں تیرے نبی پہ درود، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، تیرا ادراک غیر ممکن ہے، عقل محدود تو ہے لا محدود، عقل محدود تو ہے لا محدود، مالک کل خدائے ہست و بود، کوئی تیرے سوا نہیں معبود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت، بہت اچھے انداز میں آپ نے یہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام میں وقت ہوا ہے قصیدہ بردہ شریف کا، وہ قصیدہ جو حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا، اور اس قصیدے کی خاص بات یہ ہے کہ انسان کسی پریشانی میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، اس کے مختلف اشعار کا ورد کرنے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے آپ کو نجات دیتا ہے، ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ان پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت اور رحمت بھی نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری فیصل چشتی سے، اور میں درخواست کروں گا ثنا سید جو کہ نعت خواں ہیں، ثنا خواں ہیں، کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قاری فیصل چشتی اور ثنا سید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة، تمشي إليه على ساق بلا قدم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ہو کے مسجود آپ کی دعوت پہ اشجار آ گئے، ہو کے مسجود آپ کی دعوت پہ اشجار آ گئے، پیڑ سے چلتے ہوئے رکھتے نہ تھے گو قدم۔ The trees answered his call in the state of prostrating, and they were walking towards him on their shins without feet. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، كأنما سطرت سطرا لما كتبت، فروعها من بديع
الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان درختوں نے لکیریں خوب کھینچی اور لکھا، ان درختوں نے لکیریں خوب کھینچی اور لکھا، ڈالیوں سے اپنے وسط راہ میں باپے چخم. It is though the trees were drawing lines while they were coming towards the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that were written with their branches and were making beauty of perfection of the Holy Prophet. May Allah's peace and salutation be upon him. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت شکریہ قاری فیصل چشتی آپ کا، ثنا سید آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے بلغ العلا بکمالہ کا. ناظرین جب صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان کے کہنے پر بھی صلح حدیبیہ کی تجدید نہیں کرتے، تو پھر بالآخر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب ایک بڑے لشکر کے ساتھ مکے کی جانب جایا جائے گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جو حلیف قبائل ہیں ان کو حکم فرماتے ہیں. جنگی ساز و سامان تیار تو ہوتا ہے، روانہ بھی ہوتا ہے، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ قافلہ، یہ لشکر کہاں جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے باہر کچھ دور یعنی ایک باقاعدہ پڑاؤ ڈالا جاتا ہے اور اس طرح پھیلا دیا جاتا ہے کہ جب رات کے وقت اس پڑاؤ میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے تو پہاڑ کے اوپر سے جب کفار مکہ یہ لاہو لشکر دیکھتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ناظرین مکہ فتح ہو جاتا ہے، اتنا بڑا شہر، وہ شہر جس نے 13 سال تک جس کے یعنی کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا کو بے پناہ تکالیف پہنچائی تھیں، لیکن کوئی انتقام نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آج امن کا دن ہے، آج سلامتی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. بہرحال ہمارے آج کے اس پروگرام اور اس سیگمنٹ کا موضوع ہے فتح مکہ. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. دنیا علم کا ایک بہت بڑا نام، بہت مشہور و معروف دینی اسکالر، اس کے ساتھ ساتھ اگر خطابت کی بات کی جائے تو تقریباً 12,000 خطبات پبلکلی دیے اور 5,000 سے زائد ٹی وی پروگرامز میں شرکت کر چکے ہیں. تصانیف کی بات کروں تو 20 سے زائد کتب کے مصنف ہیں. اس کے علاوہ 40 سے زائد رسالوں میں ان کی تصانیف شائع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں سر. اور چونکہ ماہ ولادت ہے تو اس وجہ سے اس کے حوالے سے بھی آپ سے ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہیں گے خاص طور پہ اس ماہ کی خصوصیت سے. اور اب چند دن رہ گئے ہیں 12 ربیع الاول جو کہ جشن عید میلاد النبی ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو مبارک فرمائے اور اس کی برکات عطا فرمائے. آمین سمو آمین. اچھا علامہ صاحب، یا ناظرین کو ایک بات یہ بتانا چاہوں گا کہ کئی سال سے یعنی جب سے میں علامہ صاحب کے ساتھ ٹرانسمیشن کر رہا ہوں تو لوگ جو ہیں عام طور پہ نیو ایئر کے کارڈز دیتے ہیں. اس کے علاوہ
اب مختلف لوگ عید اور بقرعید پہ کارڈز بھیجتے ہیں، اب کمپیوٹر سے کارڈ بھیجتے ہیں۔ علامہ صاحب نے ایک روایت بنائی ہوئی ہے، ان کو میں نے ہمیشہ، یعنی جب بھی ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہو یا نہیں ہو وہ ایک اپنی جگہ، لیکن علامہ صاحب کی جانب سے جشن عید میلاد النبی کا ایک کارڈ ضرور آتا ہے، اور علامہ صاحب نے یہ روایت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ اور ماشاءاللہ علامہ صاحب سچ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل عید جو ہے نا مسلمانوں کی وہ یہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ عید نہ ہوتی تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ کوئی اور عید ہوتی، نہ عید سبحان منانے اللہ، والے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی عید کا ہی صدقہ ہے سب کچھ۔ بے شک بے شک۔ علامہ صاحب ہمارا آج کا موضوع فتح مکہ، اور اس کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو پہلے پس منظر کے بارے میں سر تھوڑا سا بتا دیں کہ صلح حدیبیہ کی جو خلاف ورزی کی گئی، اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تجدید سے انکار کر دیا۔ یعنی ایک طرف وہ صلح حدیبیہ جو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید مسلمانوں نے کسی پریشر میں، کسی فورس میں، کسی دباؤ میں آ کے صلح کر لی، اب کفار مکہ کی جانب سے یہ حال ہے کہ وہ کوششیں کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کو بھیج رہے ہیں، ابو سفیان کو بھیج رہے ہیں جن کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہے، کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صلح حدیبیہ کی تجدید فرما دیں۔ کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ روایات ہیں، اور آپ کے پروگرام کا دورانیہ مختصر۔ ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک اس کی جو مدت رکھی گئی تھی، دوسرا یہ کہ جو قبیلہ جس سے چاہے گا اپنا صلح کر سکتا ہے۔ تو اس میں عرب میں آج تک، اس وقت بھی تھا، اب بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے کہ مفادات کے لیے، بلکہ میں یوں کہوں کہ انسان اپنے مفاد کا بندہ بن گیا۔ واہ، جہاں اس کا مفاد آتا ہے وہاں وہ قانون اصول سب بھول جاتا ہے۔ اسی طرح ان سے ہوا۔ مسلمانوں کے بارے میں کچھ ان کو یہ شبہ تھا کہ شاید ان میں اب اتنی سکت نہیں ہوگی کہ یہ اس طرح حملہ آور ہوں، لیکن ان کی غلط فہمیاں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اطراف و اکناف یعنی سمتوں میں پھیل چکا تھا۔ سبحان اللہ، دنیا کو پتہ چل گیا تھا مسلمانوں کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اس زمانے میں بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں یا مسلمان یوں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، لوگوں نے دیکھ لیا تھا۔ تجدید کا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بچت ہو جائے، لیکن انہوں نے مسلسل خلاف ورزی کی تھی، اور وہ اس سے ٹلے نہیں تھے، یا یوں کہہ لوں کہ ان میں ایکا نہیں رہا تھا، وہ اپنے آپ کو متحد نہیں رکھ سکے تھے۔ تو اس کی تجدید نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا اور ایک دعا فرمائی۔ میں اس دعا کے الفاظ کا ترجمہ کہ یا اللہ اہل مکہ کو ہمارے بارے میں بہرا اور اندھا کر دے۔ واہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی کہ نہ وہ ہماری تیاریاں دیکھ سکے اور نہ ہمارے بارے میں کچھ سن سکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب ہم اچانک ان پر پہنچے تو انہیں کوئی آگے سے مزاحمت کی کوئی گنجائش سکت نہ ہو، بالکل ان کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اور یہ آج کل اسٹریٹجی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تدبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر گئے تھے اور راستوں کا کسی کو نہیں پتہ چلا، کیسے کون کون سے روٹس رکھے، اور نہ ہی لوگوں کو یہ کہ کتنا فاصلہ کتنی مدت میں طے ہوگا، سب چیزیں خفیہ، سبحان اللہ، پرائیویسی جس کو کہہ لیا جائے یا ایسی پالیسی۔ تو یہ دنیا میں آنے والوں کے لیے بھی ایک پیغام۔ بے شک۔ دوسرا پیغام یہ کہ اپنے وطن کو واپس لینا، یہ بھی۔ اور پھر چونکہ وہ مرکز تھا، کعبۃ اللہ تھا وہاں، بے شک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور بڑے اہتمام سے تشریف لے گئے۔ ایک واقعہ کتابوں میں ہے کہ راستے میں
ایک جگہ ایک کتیا نے بچے دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آ گیا، وہ حضور نے وہاں ایک صحابی کو کھڑا کر دیا، جب تک سارا لشکر نہ گزر جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا کہ کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ایسا دین، کیا ایسا مذہب، یا ایسے لوگ دہشت گرد ہو سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر میں پہنچے، راستے میں کچھ علامات سے خبر پہنچ گئی تھی اکا دکا، اور انہوں نے جب یہ جس طرح آپ نے کہا لشکر دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ اتنی بڑی تعداد میں اور سر پر آ گئے ہیں، یعنی ان کو کچھ وہ اچھا عمومی جو راستے تھے ان سے اجتناب کر کے دوسرے راستوں سے آئے تھے، اور جب یہ لشکر روانہ ہوا تھا تو اس یعنی آہستہ آہستہ جو دوسرے حلیف قبائل تھے وہ سارے ملتے گئے تھے، ان کے لیے جگہ لشکر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ راستے میں جہاں جہاں پڑاؤ ڈالا گیا پھر ان کو ملایا گیا۔ اچھا روٹ کسی کو نہیں بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ خود طے فرماتے تھے، پھر اس طرف سب جاتے تھے۔ شہر میں داخل ہوئے، چونکہ اس میں جو باتیں لوگوں کو زیادہ بتانی ہے وہ یہ کہ 13 برس تک وہ لوگ جنہوں نے ظلم و ستم میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جو خون کے پیاسے تھے، جو جان کے دشمن تھے، اور جنہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں، وہ سامنے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابیوں میں سے کسی کے منہ سے نکل گیا کہ آج ہم گن گن کر بدلے لیں گے۔ لازمی بات ہے، تکلیفیں اٹھائی تھیں اور جن پر بیتی تھی ان کو پتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر یہ فرمایا، میرے صحابیوں ایسا نہ کہو، بلکہ ایسا کہو کہ آج معاف کرنے کا دن، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور بدلے نہیں لینے ہیں، ہم نے معاف کرنا ہے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے، اونٹنی پر آپ سوار تھے، اور غالباً حضرت اسامہ آپ کے ساتھ، جس کو ردیف کہتے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ اسلام کا عظیم لشکر داخل ہوا تو مکہ والے اب مقابلے کی تاب تو رکھتے نہیں تھے، تو وہ سب نکلے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرجتی ہوئی آواز، جس کو کہتے ہیں نا روبدار آواز میں، مکہ والو جانتے ہو تم نے اور تمہارے لوگوں نے میرے ساتھ، میرے صحابہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اونٹنی پر جیسے کہتے ہیں نا کوئی تنا ہوا نہیں ہے، بلکہ اتنا جھکا ہوا کہ ریش مبارک جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان سے مل رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے تھے، اس سے ریش مبارک جو ہے وہ اندازہ کریں عاجزی، یعنی کوئی دنیا کا فاتح ہم نے ایسے نہیں دیکھا ہوگا جو اتنے 13 سال کی مظالم برداشت کرنے کے بعد، اتنی بڑی ہجرت گزارنے کے بعد واپس لوگ آتے ہیں فاتحانہ شان سے، نقارے بج رہے ہوتے ہیں، توپیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح ہیں لیکن اتنی عاجزی اور انکساری، واہ سبحان اللہ۔ ان سے فرمایا تم جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنے والے، آپ وہ ہیں جو گالیاں سن کے دعائیں دیتے، آپ وہ ہیں جو پتھر کھا کے پھول برساتے، آپ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خطا کار بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، وانتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اعلان فرمایا جو اپنے گھر کی کھڑکی دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے، جو گھروں میں بند ہو جائیں وہ بھی، یہاں تک کہ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمنی میں آگے تھے، فرمایا جو ان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے، امان دی۔ اور
سر سب سے بڑھ کے وہ کہ وہ ہندا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا غزوہ احد کے میدان میں، اس کو بھی معاف فرما دیا. جی کوئی میں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ جب میں یہ الفاظ دہراتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، لشکر ساتھ ہے، مگر گستاخ رسول کو اس وقت بھی معافی نہیں. گستاخ رسول کو معافی نہیں، جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی اس کے لیے معافی نہیں. جس نے شان میں گستاخی کی، وہ ابن قتل ہو یا جو بھی ہو، اس کے لیے حکم وہی کہ اس کو نہیں بخشا جائے گا. علامہ صاحب یہاں میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ واقعہ اگر آپ بیان فرما دیتے، وہ جب عثمان بن طلحہ شیبی جو ہے جی یہ وہ کعبے کے چابی بردار، جس کو کلید بردار، چابی کعبے کی ان کے پاس ہوتی تھی. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے ایک رات کعبۃ اللہ تشریف لائے تو اس کو لوگ شیبی کہتے تھے، نام عثمان بن طلحہ اس کا. عثمان بن طلحہ تو اس سے فرمایا کہ مجھے دروازہ کھول دو کعبہ کا، عبادت میں کریں. آج رات کعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا. اس کے منہ سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے کہ میں مکہ کے ہر شخص کے لیے دروازہ کھولوں گا، آپ کے لیے نہیں. اللہ کھولوں اکبر، گا. استغفر معاذ اللہ. کیوں؟ کہ جی آپ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتے ہیں، آپ جو نیا دین لے کر آئے ہیں ہم اس سے یوں ہیں وہاں ہیں. اس کے سخت الفاظ میں نہیں دہرانا چاہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تو کعبے کا ایک فرد ہوں، مکہ کا ایک فرد ہوں، معزز شہری ہوں، خاندان قبیلے کے لحاظ سے بھی. اس نے کہا نہیں جی میں نہیں کھولوں گا. جب اس نے زیادہ سخت جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا شابی ایک دن آئے گا، شیبی ایک دن آئے گا، میں بھی یہیں کھڑا ہوں گا جہاں آج کھڑا ہوں، تو بھی یہیں کھڑا ہوگا جہاں اس وقت کھڑا ہے، مگر تیری حالت اس وقت مجرموں کی سی ہوگی سبحان اور اللہ. کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. اس نے تمسخرانہ انداز میں کہہ دیا ایسا کوئی وقت نہیں آئے گا، یہ آپ کا خیال ہے، ایسا نہیں ہوگا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید کچھ نہیں کہا، آپ حتیم میں چلے گئے کیونکہ وہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہے. کعبے کے اندر جانا یا حتیم میں جانا ایک ہی بات ہے. یہ امت کے لیے انعام ہو گیا کہ وہ حصہ کھلا رہ گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں کو سب کو اطلاع ہو چکی تھی، اس کو بھی ہو گئی کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا. خون کی ایک چھینٹ نہیں گری اور مکہ فتح ہو گیا. بہت بڑا پیغام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں تشریف لائے، وہ شیبی بھی آ گیا اور اس نے آتے ہی چابیاں آپ کی طرف پھینک دیں. ایک صحابی نے اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. وہ اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں اس رات کھڑا تھا. واہ 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 سبحان میرے آقا نے چابیاں دیکھیں، شیبی کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا شیبی وہ رات یاد؟ اب اس کی گردن جھکی ہوئی ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہا آپ کی یہ ایک بات کہ آپ کی ہر بات یاد، جو آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے. فرمایا دیکھ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں اور تو میرے سامنے مجرموں کی طرح کھڑا ہوا ہے. اللہ اکبر. بول میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ وہ خاموش ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں میرے صحابیوں میں کعبے کی چابیاں آج ایک شخص کو دوں گا، جس کو دوں گا چابیاں اس کے پاس رہیں گی، کوئی اس سے لینے کی چھیننے کی کوشش نہیں نہ کرے. اس کے بعد اس کی اولاد میں رہیں گی، جو ان سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا حضور چابیاں مجھے دے دے. کعبے کا چابی بردار ہونا ایک اعزاز. بے شک. اور صحابہ میں سے آواز آئی حضور نے فرمایا شیبی میں یہ چابیاں تجھے دیتا ہوں، یہ تیرے پاس رہیں گی، تیری اولاد میں چلیں گی. آج تک اس کے خاندان میں وہ سلسلہ چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام پھیلا ہے تو میرے نبی کے خلق عظیم سے، شان رحمت سے پھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں نصب 360 بت
جو کعبے میں نصب کیے ہوئے تھے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آپ چھڑی کا اشارہ کرتے تھے بت گرتے گر جاتے. جاتا تھا. جو اوپر زیادہ اوپر نصب کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو کر ان کو گراؤ. سبحان اللہ. انہوں نے تھوڑا سا جھجک کی. حضور نے فرمایا تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے, جو حکم دے رہا ہوں وہ کرو. تو وہ انہوں نے گرائی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا اور یہ اسلام کی فتح فرمائے. اس سال کے بعد اب کافروں کا وہاں آنا حجۃ الوداع کے بعد منع ہو گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق دیکھ کر لوگ قدموں میں آ رہے تھے اور کلمہ پڑھ رہے تھے. وہ ایک شخص کا نام اسید بہت زیادہ بدزبانی کرتا تھا, وہ بھی آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ فرمایا تجھے میں مکہ کا گورنر مقرر کرتا ہوں. دشمنوں کو اعزاز دیا جا رہا ہے. یہ اسلام ہے جس نے دل جیتے ہیں. لوگ سروں پہ حکومت کرتے ہیں, میرے نبی پاک کی حکومت دلوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں میں آخر میں یہ بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ جب کیونکہ ظاہر سی بات ہے مکہ فتح ہوا, مال غنیمت بھی تھا, پھر مہاجر و انصار دونوں موجود تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ کچھ مہاجر واپس مکہ میں بھی رہنا چاہتے تھے, انصار چاہتے تھے, ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس واپس جائیں. وہ ذرا سا بیان فرما دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے کہ مال غنیمت تمہارے لیے بہتر ہے. یہ فتح مکہ کا واقعہ نہیں ہے, یہ حنین اور حوازن کے حوالے سے ہے. میرے پیارے آقا نے جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو مہاجرین میں سے کچھ کو زیادہ دے دیا. وہ بہتر جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. اس پر کچھ انصار کے منہ سے نکلا کہ یہ مہاجرین جب ہمارے پاس آئے تھے ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا, ہم نے گھر دیے, بعضوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کہ میرے مہاجر بھائی نکاح کر لے. تو اس حد تک قربانیاں دی تھی, تو آج موقع آیا ہے تو مال ان کو زیادہ ملا ہے. تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سن لی تھی ان کی, اب ان کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے اور انعام کیا مل رہا ہے. فرمایا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے ایسا, تو سنو یہ بکریاں لے کے جائیں گے, یہ ساز و سامان لے کے جائیں گے, کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم اللہ کا رسول لے کے جاؤ؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے ساتھ اللہ کا رسول جائے. سبحان اللہ. ان کی چیخیں نکل گئی تھی, کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ کتنے پیارے تھے, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. فتح مکہ اسلام کے یہ غزوات میں اور فتوحات میں بہت نمایاں ہے, اور آج کی دنیا کو بھی پیغام کہ ملک ایسے بھی فتح ہوتے ہیں. ہمارے ہاں انتقام کی آڑ میں نسلوں کی نسلیں اجاڑ دی جاتی, بے شک بے شک. ملک تاراج تاخت و تاراج کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ دیکھیے یہاں کوئی پتا نہیں ٹوٹتا, کچھ خون کی چھینٹ نہیں گرتی. بے شک بے شک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. آج وہی مکہ مرکز اسلام ہے. بے شک. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ادخلوہا بسلام آمینین, تو امن جائے امن ہے جو وہاں آ جاتا ہے, امن میں آ جاتا ہے. تو یہ فتح مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بڑا اہم اور نمایاں واقعہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا علامہ صاحب. اور یہاں ہم آپ اجازت چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا اصحاب رسول. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور سلسلہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ناظرین وہ صحابی رسول جو کہ ان کے بارے میں معجزات بھی ہیں, اور پھر سب سے کم عمر اگر یہ کہا جائے کہ انسانوں میں سب سے کم عمر شخص جس نے اسلام قبول کیا, پھر مولود کعبہ, فاتح خیبر,
اتنی خصوصیات اور اتنی صفات ہیں کہ اگر ہم آج کے اس سیگمنٹ میں بیان کریں تو شاید یہ سیگمنٹ کا پورا پروگرام اس حوالے سے کم پڑ جائے گا. آج ناظرین ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم پچھلے ایک پروگرام میں تھوڑا سا ذکر کر چکے ہیں، لیکن چونکہ علامہ صاحب کچھ مصروفیات کی بنا پر ہمارے اس سیگمنٹ اصحاب رسول میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس وجہ سے آج ہم نے سوچا کہ ہم ایک تو غزوہ خیبر اور ساتھ ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو فضائل اور مناقب ہیں وہ ہم آج گفتگو کریں. اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. علامہ صاحب، کیونکہ آپ سے گفتگو نہیں ہو پائی تھی اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ یعنی خلیفہ چہارم جو مقام ان کا ہے، کیا فرمائیں گے سر؟ وہ زبان، وہ الفاظ، وہ ادب جو مولا کائنات کے ذکر کے لیے چاہیے، مجھ گناہگار کے پاس کہاں سے آئے. مگر ذکر کروں گا تاکہ اس ذکر کی برکت سے میرے لیے سامان بخشش ہو. سبحان اللہ. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بہت سی جہات ہیں جس حوالے سے آپ کا ذکر کیا جائے. پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، بے شک ایک نسبت اسلام لانے والی پہلی شخصیات میں سے، حالانکہ کم عمر ہے. ان کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادوں میں سے جو سب سے افضل ہیں، مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے شوہر ہیں. سبحان اللہ. ولیوں کے سردار ہیں. پہلی امتوں میں بھی جو ولی ہوئے ہیں ان کے بھی سردار. قاسم ولایت ہے، ساقی کوثر ہے، سبحان اللہ. فاتح خیبر ہے. واہ واہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، اور پھر شہر علم کے دروازہ ہیں. واہ 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 واہ. اسد اللہ الغالب ہیں. کتنی جہات ہیں میں ذکر کروں. ان کا نام بھی چونکہ علو کے حوالے سے ہے، اللہ نے ان کو بلندی بھی عطا کی ہے، شان بھی عطا کی ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات، یعنی انگنت ارشادات ان کے بارے میں ہیں. فرمایا ان علی منی وانا منہ، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. مجھ سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، میرے خاندان سے ہے، میرے خون سے ہے. میں اس سے ہوں. علی سے جو ظاہر ہوگا وہ میرا کمال ہوگا. سبحان اللہ. علی سے جو شان ظاہر ہوگی وہ میری ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ علی ہر مومن کا ولی ہے. سبحان اللہ. یہاں مولا علی کی ذات کو کسوٹی جس کو کہتے ہیں نا، معیار بنا دیا. معلوم کرنا ہو کہ مومن کون ہے، جو حضرت علی کو ولی مانتا ہے. جو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. فرما دیا تجھ سے محبت رکھے گا مومن، تجھ سے بغض رکھے گا منافق. فرمایا تو میرے ساتھ اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون. سبحان اللہ. مگر وہ نبی ہوئے تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تم نبی نہیں ہوگے مگر تمہیں وہی نسبت حاصل. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جنت کے نوجوانوں کے سردار، حسنین کریمین کے والدین ہیں. بے شک بے شک. جنت کی عورتوں کی سردار کے شوہر ہیں. آپ دیکھیں ایسی ہستی کے فضائل اور مناقب. میں آپ کو تھوڑا سا امتحان لیتا ہوں آپ کا بلند صاحب. علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیم دینا. گڈ، بہت اچھا جواب آپ کا. تعلیم. لفظ تعلیم میں حروف کتنے ہیں؟ 4 5. 5 جی.
پہلا حرف کیا ہے؟ تے. آخری حرف کیا ہے؟ میم. باقی کیا رہ گیا؟ علی. زندہ باد. سبحان اللہ. علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اور علی مل جائے گا تو یہ تعلیم بن جائے گی. واہ واہ واہ. اگر تم میں علی کی جگہ نہیں ہے تو تم علم سے بہراور نہیں ہو. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ارشاد تو یہ ہے انا دار الحکمت و علی بابها. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو دامن علی تھامے بغیر نہ علم مل سکتا ہے، نہ حکمت مل سکتی ہے، نہ ایمان میں کامل ہو سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے تشریف لے گئے. مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں یہ شہر خیبر اونچی پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑیوں پر قلعے بنے ہوئے تھے اور قلعے آپ جانتے ہیں کتنے مضبوط ہوتے ہیں. مسلمان لشکر نیچے سے تیر چلا رہا ہے، اوپر جاتے جاتے تیر کی رفتار سست ہو جاتی ہے. وہ اوپر سے چلاتے ہیں تو تیزی سے آتا ہے. صحابہ نے کہا جب تک ہم اندر داخل نہیں ہوں گے دو بدو لڑائی نہیں ہوگی، کامیابی نہیں ہو سکتی. قلعے کا دروازہ بہت بھاری. نہیں، اوپر جانا. وہ جاتے ہیں تو اوپر سے وہ پتھر پھینکتے ہیں تو پھر مزاحمت ہوتی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. بخاری شریف میں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل ہم ایک مرد کو جھنڈا دیں گے. علم. جی جی. نشانی بڑی خوب ہے جو میں نے سنانی ہے. پورا واقعہ نہ بھی سناؤں، نشانی سنانی ہے. رجلن جو ہے لأوتین هذه الرایۃ غدا. رجلن اس کی نشانی کیا؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سند ہے یہ. ہم تو تڑپتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ قبول فرما لے اپنی بارگاہ میں. وہاں سند مل رہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے. صحابہ کو رات گزارنی مشکل ہو گئی. صبح ہوئی، فجر کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ اس طرح جیسے شمع کے گرد پروانے. سبحان اللہ. سب کی نظریں ہونٹوں پہ ہیں کہ کب یہ ہلیں گے اور اس خوش نصیب کا نام آئے گا. ہر ایک کے دل میں تمنا ہے میرا نام آ جائے. فرمایا این علی ابن ابی طالب. علی کہاں ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے. کہاں؟ ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں، وہ ایک خیمے میں آرام کر رہے ہیں، آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے چل نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ اوہو کسی اور کا نام لے دیتا ہوں پھر مجھے پتہ نہیں تھا. نہ، ایسا نہیں. فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ. دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے بٹھا لیا. فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ. حضور نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا. حضرت علی فرماتے ہیں فبرئ. مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ لعاب پہلے پھیلا ہے یا میری آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ. حضور نے جھنڈا عطا کیا. صحابہ کہہ رہے ہیں اے علی ہم نے اندر جانا ہے تو فتح ہوگی. فرمایا آؤ میرے ساتھ. آپ نے ساتھ لے لیا. قلعے کا دروازہ لاہور میں قلعہ ہے، دوسری جگہوں پہ قلعہ ہے، ذرا جا کے دیکھیں کیسے ہوتے ہیں دروازے. 40 آدمی اس کو اٹھاتے تھے، اٹھتا نہیں تھا. حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ دیا. پورا دروازہ اکھیڑ پورا دروازہ اکھیڑ کے اس کو ڈھال بنا لیا. تیر آ رہے ہیں اسی پہ روک رہے ہیں. سبحان اللہ. بعد میں صحابہ نے پوچھا ہم 40 آدمی اٹھاتے ہیں اٹھتا نہیں ہے. آپ نے ایک ہاتھ سے اکھیڑ لیا. فرمایا قوت جسمانی سے نہیں، قوت ایمانی سے، ربانی سے. واہ واہ واہ. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں. بالکل بے شک. مرحب بہت بڑا جنگ، پہلوان 1000 آدمی سے مقابلہ کرتا تھا. وہ آیا سامنے. اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب. پورا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میرا نام ہی کافی ہے. لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں میرے نام سے. اس نے حالت یہ تھی، یہ سر پہ پہلے کپڑا باندھ کے خود لوہے کا وہ رنگ، اس کے اوپر پھر کپڑا، پھر دوسرا خود، 2 خود باندھے ہوئے. اس نے پورا اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق. زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، جتنے بھی وہ چیزیں کہ کوئی تیر آئے تلوار آئے تو جسم کو نقصان نہ ہو، اتنا لوہے میں غرق.
وہ سامنے آیا. جب اس نے کہا نا پورا خیبر جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے, مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ہی حیدر رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیر کو کہتے شیر, ہیں. جی جی. آپ نے اسے کہا مقابلہ کرنا چاہتا ہے, اس نے وار کر دیا. آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا, اس کے وار سے بچا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کی ہوئی تلوار ذوالفقار گھما کے ایسی ماری, خود کٹے, اس کا سر کٹا, اس کا جسم کٹا, اس کا گھوڑا کٹا, اور تلوار کی نوک زمین میں جا لگی. دو ٹکڑے کر دیا اس کو ایک ہی وار میں. ایک ہی بار میں. پورے خیبر میں یہ کیسا جوان ہے, مرحب جیسے پہلوان کو اس نے ایک ہی وار میں کاٹ دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی, اس لیے آپ کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات وہ ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. آپ کی آنکھوں کے حلقے میں جو پانی جمع ہو گیا تھا وہ پی لیا تھا انہوں نے. فرماتے تھے اسی کی وجہ سے میری زبان میں اثر اور میرے اندر علم آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اہل بیت کے بارے میں فرمایا من احبنی و احب ہذین, حضرت امام حسن حسین کا ہاتھ پکڑا حضور نے, جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے محبت رکھی, و اباہما و امہما,